नाज़रीन, वेलकम टू अवर सीरीज़ राहत राव। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम जो नया पंजाब का बजट जो आया है उसमें जो जनूबी पंजाब है उसका 33 बजट का जो 33% है वो जनूबी पंजाब के लिए रखा गया है। ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है हमारे सूबा पंजाब की तारीख़ में कि इस हमारे पसमानदा इलाके को ये बजट में इतनी अहमियत दी गई है और इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रगुज़ार के, और बाकी जो हमारे लीडरान हैं शौकत महमूद बसरा जिनको हम SMB कहते हैं शॉर्टकट के लिए, जैसे सऊदी अरब में जो MBS है ना मोहम्मद बिन सलमान, तो हमारे जो शौकत साहब हैं उनका नाम होगा SMB शौकत महमूद बसरा, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और जितने लोगों ने भी ये कोशिश की है कि हमारे इस इलाके को जो फंड्स हैं वो उनकी आबादी और जो रकबा है उसके लिहाज से मैंने आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हमारे इलाके में भी वही तरक्की वही चीज़ें देखने को मिलती जो कि बाकी पंजाब सेंट्रल पंजाब में है या जो अपर पंजाब में है। तो अगर आप ट्रैवल करें तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाता है कि अगर आप मरोड़ चले जाएं, फोटाबाज चले जाएं, लियाकतपुर चले जाएं, फिरोज़ा चले जाएं, डोंगा बोंगा चले जाएं, तो आपको वहाँ में, और आप इसी तरह अगर आप जाते हैं शेखुपुरा जाते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, लाहौर जाते हैं, वहाँ में और हमारे इलाके में बहुत फ़र्क है सहूलतों का, और जो है हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन से लेके हेल्थ से लेके यू नेम इट। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगर इसी तरह इंसाफ की बुनियाद पर फंड्स जो हैं वो तकसीम किए जाते रहे तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोगों को भी जो है हमारे लोगों को भी तरक्की के जो है यकसां मौके मुयसर आएंगे। मैंने वादा किया था पिछले हफ्ते के नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों की राय ली जाएगी, और अगर कोई आप कमेंट्स करना चाहते हैं या कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमें जो है मैसेज करें। तो आपकी जो कंसर्न है, एक कंसर्न तो मेरे पास ये आया था कि मुझे किसी ने मैसेज एक पोस्ट मैंने पढ़ी, उस पर लिखा था कि चिश्तियाँ को ज़िला बनाया जाने का इम्कान है। ऐसा कोई इम्कान नहीं है, इंशाल्लाह हारुनाबाद ही ज़िला बनेगा। हमारी कोशिशें जो हैं वो हम हर वक्त आपको अपडेट नहीं देते, लेकिन हमारा पाकिस्तान में रब्ता है और SMB साहब से भी हमारे पिछले वीक भी बात हुई थी, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है। और कुछ लोग अब जो है क्योंकि हमने शुरू किया है वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे लीडर भी मेहनत कर रहे हैं, तो अब वो कहते हैं कि हमने ये आवाज़ उठाई थी, अभी तो आप ये आवाज़ उठाई थी तो हुआ क्या, अब तक आपने कहाँ तक उस पर काम किया? कुछ भी नहीं आप लोगों ने किया। ऐसे बात करने में और उस पर एक्शन करने में बहुत फ़र्क है। हम लोगों ने ये आवाज़ उठाने के साथ साथ हमारे जो साथी हैं, हमारे लीडर हैं, वो दिन रात उस पर मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ हम सिर्फ ज़िला बनने पर ही खामोश नहीं हैं, हमारे पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए हों, और हम सिर्फ हारुनाबाद ज़िला बनाने पर इक्तफ़ा नहीं कर रहे, हम उन प्रोजेक्ट पर भी जाएंगे। और इसके साथ हमने हमारे साथियों ने जो ज़ुबैर दिलशाद साहब हैं उन्होंने भी शुरू कर दिया है कि ये हासिलपुर ज़िला हो। इसकी हमने 4 साल पहले आवाज़ उठाई थी कि अगर आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, जब हमने प्रोग्राम ये प्रोग्राम शुरू किए हैं 2017 से, मैंने 16 में मैंने चैनल जब ये यूट्यूब पर बनाया, उस वक्त भावलपुर रियासत पर और इस डिवीज़न पर हमने एक प्रोग्राम किया था और तफसील से बताया था कि पाकिस्तान जब बना था जब भी 3 ज़िले थे, भावलपुर, रहीम यार खान और बावन नगर, और उस आज तक वही ज़िले हैं तीनों। लेकिन इसके बरक्स
نئے ضلعوں کی ایک پوری لسٹ ہے، وہاڑی اور جس طرح اوکاڑا، لودھرا، خانے وال، شیخو پورہ، ٹوبا ٹیکسنگ، پاک پتن، یو نیم اٹ، اتنی زیادہ لسٹ ہے کہ ابھی اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے. تو ہمارے علاقے میں کیوں نہیں بنے؟ ہم صرف یہی نہیں کہتے کہ ہرون آباد ضلع بنے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ حاصل پور اور لیاقت پور، حاصل پور کے لوگوں کو بھی 100 کلومیٹر سے زیادہ دور جانا پڑتا ہے، اور اسی طرح لیاقت پور چنی کوٹ کے لوگوں کا بھی یہی جو ہے دیرینہ مطالبہ ہے، اور لیاقت پور ضلع جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. تو ہم صرف اپنی بات نہیں کرتے، ہم سب جتنا اس علاقے میں محرومی ہے اور ساؤتھ پنجاب میں سب کی بات کرتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ صرف ساؤتھ پنجاب ہی نہیں، کہ اگر سندھ کے کچھ ریموٹ ایریا جو سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، کے پی کے جہاں بھی ضرورت ہے وہ اس پر خرچ کیا جائے، اور ایک ہی جگہ وسائل کا خرچ کرنے سے آپ اس ایک شہر پر آبادی کا اور اس کا پریشر بڑھاتے ہیں. اب جب ظاہر ہے لوگوں کو سہولت ملے گی تعلیم کی، صحت کی، تو لوگوں کا رخ شہروں کی طرف ہی جائے گا نا. تو دیہاتوں میں رہنا کون پسند کرے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہروں کو کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو وہ سہولتیں جو بڑے شہروں میں اویلیبل ہیں تو وہ چھوٹے شہروں میں بھی کوشش کریں، یا کم از کم نزدیک ترین علاقوں میں لوگوں کو ملے، تاکہ بڑے شہروں کے اوپر پریشر بھی نہ آئے. اور اسی طرح انتظامی چیزیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کسی شخص کو کوئی کام ہے سرکاری، تو اس کو وہ چیز اپنے ہی شہر میں مل جائے، اس کو نزدیک ترین شہر میں مل جائے، اس کو جو ہے بڑے شہر میں یا 5 گھنٹے ٹریول کر کے نہ جانا پڑے. تو یہ، اور اسی طرح جو باقی معاملات ہیں صحت کے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے چھوٹے ہاسپٹل ہوں، لیکن لوکل سطح پر ہر جو آبادی ہے اس کو طبی سہولتیں میسر آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو 100 کلومیٹر دور جانا پڑے کہ صرف فرسٹ ایڈ لینے کے لیے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہاسپٹل یعنی کہ ہر چیز چھوٹے شہر میں منتقل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو پینے کا پانی اور ہاسپٹل، جو بیسک ہاسپٹل ہے، وہ کم از کم 2 4 10 کلومیٹر کی مسافت سے زیادہ دور نہ ہو. یعنی کہ اگر کوئی بندے کو کچھ پرابلم ہوا ہے تو اس کو طبی امداد جو ہے، جو فرسٹ ایڈ ملنی چاہیے فوری طور پر، وہ مل جائے. اس کے بعد چاہے اس کو 1 2 گھنٹے کی مسافت سے جا کر باقی جو ہے اس کا علاج معالجہ ہو جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پاسپورٹ ہے، اس کے آفیسز بھی ہم پورے پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے ہرون آباد وہ واحد تحصیل ہے جہاں پر اوورسیز پاکستانی کسی بھی تحصیل سے زیادہ ہے، لیکن پاسپورٹ اور خاص کر پورے بہاولپور ڈویژن میں. اور جبکہ سیالکوٹ کے علاقوں میں کچھ گاؤں میں بھی پاسپورٹ دفتر بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ملک صاحب تھے نا، جو کیا نام ان کا، ان کے وہ اسکینڈل بھی آیا تھا، تو ان کے وزیر داخلہ رہے تو انہوں نے گاؤں میں بھی بنوا دیے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے، ہر بچے کا. اس کے لیے بھی اب ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا کہ بچے جو ہیں وہ اس میں جائے جو اپنا پرائیویٹ اسکولوں میں. اس کے لیے بھی ان علاقوں میں جو ریموٹ ایریا ہیں، حکومتی جو سطح پر جو کالجز اور سکولز ہیں اس کی تعداد میں ابھی حکومت نے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، پنجاب حکومت نے، ایس ایم بی صاحب نے کچھ 12 اسکولوں کو اپ گریڈ کروایا ہے ہمارے علاقے میں. یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. ابھی اس میں سے دو چکوک ایسے ہیں جو کہ مس ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک 75 فور آ رہا ہے، وہاں پر ابھی پرائمری ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس میں اگر مڈل کلاس تک ہو جائے، اور اسی طرح 76 فور آ رہا ہے، کافی بڑا گاؤں ہے وہاں پر جو ہے، ابھی میرے خیال مڈل ہے، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول ہو جائے، تو وہ ارد گرد کے جو بستیاں اور دوسرے گاؤں ہیں ان کے بچیاں بھی آ جائیں، کیونکہ بچیوں کا اسکول میں آنا جانا یہ تھوڑا سا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بچے تو پھر بھی بسوں پر لٹک کر جا کے یا خود سائیکل پر جا سکتے ہیں. تو بچیوں کے اسکولوں کے لیے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو گاؤں کی سطح پر کم از کم میٹرک کے اسکول جو ہیں
اپنے ہی گاؤں میں مل جائیں تو وہ ذرا اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو کنسرن ہے کہ یہ جو کچھ سوال ہم سے یہ پوچھے گئے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کا ہے، تو اس میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ بھی جو ہے ہارون آباد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ نہیں، ہارون آباد کا ذکر ہے، آپ کی یا تو نظر سے نہیں گزرا، اور یا وہ ایوری سنگل جو جگہ ہے اس کا مینشن نہیں کیا گیا ہوگا۔ ایک پورا پروجیکٹ 7 ارب روپے سے ہے جو کہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ تو سما سٹے کا اس لیے ذکر ہے کہ سما سٹے تک وہ جو لائن ہے وہ اس کو ملایا جائے گا، اور اس لیے آپ کی شاید نظر سے نہیں گزرا یا کوئی پرنٹنگ میں ایسی ہوگی۔ ہارون آباد فورٹ عباس بھی اس میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں شامل ہے، اور یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ لگتا تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ریلوے ختم ہو گئی ہے پچھلے 18-20 سال سے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ پٹریاں اکھاڑ کے لے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلوے اسٹیشنوں پر بھی کیا حالات ہیں، لوگوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو لیکن سب جو ہے جگہ پر اس کی ریسٹوریشن ہوگی، اور ساری چیزوں کو دوبارہ جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے گا، اور یہ اس سے عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی، عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ٹائم فریم پوچھ رہے ہیں، ظاہر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو اس پر تقریباً 2 سال کا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ یہ جو موجودہ حکومت ہے انشاءاللہ وہی اس پر مکمل کرے گی۔ اور ایس ایم بی صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میری کوشش ہے کہ شیخ رشید صاحب اب صحت یاب ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے لایا جائے گا کہ اس کے سنگ بنیاد کے لیے۔ اور جیسے ابھی اب پاکستان میں کچھ حالات آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا ہونا، یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے، اور اس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ پر ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ ایک تو یہ کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بہاولپور اور ملتان میں آ گئے ہیں۔ یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ باتیں ہیں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صوبہ بنانے کی طرف ایک قدم اٹھایا گیا ہے، ایک سٹیپ لیا گیا ہے۔ ہم نے بھی 3-4 سال پہلے یہی کہا تھا کہ بہاولپور پر بات کی تھی، بہاولپور ڈویژن پر اور بہاولپور ریاست پر یا بہاولپور صوبے پر، کہ بھائی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں صوبہ فوراً بنا دیں، نہ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، پھر اس صوبائی پارلیمنٹ کے بعد پھر آپ کو قومی اسمبلی میں پھر سینٹ میں، ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ لیکن کم از کم ہمیں ضلع بنا دیں، کم از کم ہمارے جو وسائل کی تقسیم ہے، جیسا کہ اب ہوا ہے کہ جو بجٹ ہے اس میں ہمارا جو حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، اس پر آپ وہ کریں۔ اور آخر میں جو ہے پھر اگلا سٹیپ ہے، تو اس حکومت نے کم از کم سٹیپ لیا ہے، ایڈیشنل آئی جی دیا ہے علاقے کو، اور اس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری دیا ہے، اور باقی عملہ بھی آئے گا۔ اس سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لاہور جانے کی بجائے ان کے کام بہاولپور اور ملتان میں ہو جایا کریں گے۔ اور اگلا سٹیپ جو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد پروگرام، کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے۔ کینیڈا میں اس وقت 1 سے اوپر ٹائم ہے، 1:28 ہے، تو کیونکہ اب اس حکومت نے یہ کام کر دیا ہے کہ سٹیپ اٹھا لیا ہے۔ اب وہ میرا خیال ہے کہ کرونا کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ صوبہ بنانے کی طرف جو قراردادیں ہیں، جو اگلا سٹیپ ہے وہ لیں گے۔ اس میں اگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے عوام کا نہ سوچا اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ بھئی یہ ان کے دور میں نہ ہو جائے، تو وہ جو ہے یہ یاد رکھنا کہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی تو جنوبی پنجاب جو ہے اس میں بہت ایک بڑی آبادی ہے، اور ان جماعتوں کا کوئی پھر نام نہیں لینے والا نہیں یہاں ہوگا کوئی، کیونکہ لوگ، ٹھیک ہے ہم یہاں کے رہنے والے لوگ سادہ لوگ ہیں، جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن ہم اتنے بھی سادہ نہیں رہے کہ آپ کا یہ ظلم ہم بھول جائیں گے۔ کیونکہ جب بھی الیکشن آتا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی یہی آ کے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہم صبح وہ تو بلکہ ریاستی بحال کرنے لگے تھے،
ان کو کیونکہ اتنا نالج کی شاید کمی ہے یا بات سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی بخار ہو گیا تھا کہ ہم صبح بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کوئی سیریس اسٹیپ جو کہ اس حکومت نے لیے ہیں، یہ کریڈٹ اسی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے سیریس اسٹیپ لیے ہیں. ایک تو 33% بجٹ میں لوگ رکھا ہے الگ سے، کہ جتنا بجٹ ہے اس کا جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دیا ہے، پلس ایڈیشن سیکٹریٹ بنا رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی اور چیف سیکٹری بھیجے گئے ہیں، اپوائنٹ ہو گئے ہیں. اور پھر یہ 7 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے ہمارے علاقے کا، جو درینہ مطالبہ ہے وہ پورا کیا گیا ہے. تو یہ ایکشن اسپیک لاڈر دین ٹاک. اب باتوں سے نہیں، عمل سے بات کرے تو بات بنتی ہے. تو ظاہر ہے میرا ایک اصول ہے کہ جہاں جس کو کریڈٹ ملنا چاہیے اس کو دینا چاہیے، چاہے کریڈٹ لینے والا آپ کا سیاسی یا ذاتی مخالف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو حق ہے بات وہی ہونی چاہیے. تو بات حق تو یہی ہے کہ اس حکومت نے کم از کم ہمارے علاقے کا، ہمارے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو یہ خبر بھی ملے گی، یہ نیوز بھی ہوگی کہ ہمارا جو مطالبہ تھا ضلع کا وہ بھی پورا ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے مطالبے پورے ہوتے جائیں گے اور ہمارے مطالبے آگے آگے بڑھتے جائیں گے. کیونکہ انسان، آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا انسان کا ایک چیز اللہ میاں سے مانگتا ہے، مل جاتی ہے، پھر انسان اس سے آگے بڑھتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے. یہی جستجو اور یہی کوشش اور یہی انسان کی جو فطرت ہے، یہ انسان کو آگے جاری رکھتی ہے. کیونکہ اگر انسان کو، اگر اس کی خواہشات اور اس کے مطالبات ختم ہو جائیں تو پھر سارا سسٹم رک جائے گا نا. ہم اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ کوششیں کرتے رہیں گے. سب سے پہلے ہم کوشش یہ کرتے، ہم جب کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی ہماری خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے عوام کے لیے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے ہی ہوتا ہے اور اللہ ہی دیں گے. بندے کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، اور جس نے اللہ بندے کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں. کیونکہ اللہ نے خود آ کے تو کام نہیں ہمارے کرنے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے. اس حکومت نے ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے فنڈ رکھے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے صوبہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پر بھی حکومت کے مشکور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو اناؤنس ہوا ہے، اس پہ فنڈ بھی کچھ ریلیز ہو گئے ہیں. اس پر بھی ہم حکومت کا، عمران خان صاحب کا، عثمان صاحب کا اور ایس ایم بی صاحب کا مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. انشاءاللہ اسی طرح ہم ان کے بھی ان تینوں کے شکر گزار ہوں گے. اس وقت ہمارے ضلع کا اعلان کر دیا جائے گا، ہم اس وقت بھی ان کو جو ہے ان کے لیے دعا ہوں گے کہ انہوں نے ہمارا ایک درینہ مطالبہ پورا کیا ہے. اور نہ ہی صرف ہم ہارون آباد ضلع کے اوپر اتفاق کریں کہ حاصل پور اور لیاقت پور بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ضلع ان کو بھی بنایا جائے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ جو ہے وہ سہولتیں ملیں. اور یہ بہت پیچھے ہیں. آپ اگر ڈسٹنس وائز اگر کیلکولیشن کریں گے تو جو سینٹرل پنجاب اور دوسرا پنجاب ہے، اس میں لوگوں کو اپنے گھر سے اتنی دور ڈسٹرکٹ آفس نہیں جانا پڑتا جتنا کہ ساؤتھ پنجاب کے ان تینوں اضلاع کے جو ہے لوگوں عوام کو جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے علاقوں میں آپ جو ہے وہ جو اورنج ٹرین چلا دیں یا یہاں پر بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا دیں یا ایسے مطالبات جن کا کچھ سر پیر نہ ہو. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ ترقیاتی فنڈ خرچ کریں. اور ایک اور مطالبہ ہے، وہ بہت جائز ہے، کہ ہمارے اس ڈویژن کو آپ جو ہے ٹیکس فری زون قرار دیں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھی یہاں پر فیکٹریاں لگائیں، یہاں انڈسٹری لگائیں، اور جو ہے ٹیکس فری زون 10 سال کے لیے یا 15 سال کے لیے، تاکہ یہاں پر لوگوں کو جو ہے روزگار ملے اور روزگار کے لیے ان کو کراچی یا لاہور نہ جانا پڑے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں، کچھ ہمارا ایک وعدہ تھا کہ اس پر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاصل ہوں گے، اور یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور یہ جو ایک وبا کا ایک ماحول چل رہا ہے، جو بیماری ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سب ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی انسان ہے، سب کو اس سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس سے جو ہے
وہ چھٹکارا دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا مصیبہ الا باذن اللہ، تو ما اصابہ من مصیبہ الا باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اور اللہ کی طرف بیماری، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ ہم ہی شفا دیتے ہیں اس کو، اور اللہ ہی اس بیماری سے اور اس مشکل سے اللہ ہی نکالیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ بیماری تو کیا، یعنی کہ کچھ بھی جو انسان کے اوپر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب انسان کے اوپر، ہم لوگ صرف کسی کے مرنے میں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو مصیبت، جو پریشانی آتی ہے انسان پر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو آسانیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے اور اسی کی طرف دیکھیں، اسی سے مانگیں، اور جس کو وہ ذریعہ بنائے اس کا اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور ان انسانوں کا بھی شکر ادا کریں۔ ناظرین، آج کے وقت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے یعنی کہ کینیڈا میں سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے اور آپ کے یہاں پر پاکستان میں سنڈے مارننگ ہے، آفٹرنون ہے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔